बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। जुम्मा 2 जनवरी, आज अल्लाह आपका जुम्मा मुबारक करे, पाकिस्तान पर रहम करम करे। सबसे पहले अहम खबरें वही हुआ जिसका कहा जा रहा था, एस्टेब्लिशमेंट घुटने टेकने पर मजबूर, मुज़ाकरात के राब्ते और फील्ड मार्शल इमरान खान के मुज़ाकरात का इंतज़ाम। शराइत इन्होंने क्या रखी हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि मुआहदा कैसे करने की कोशिश है, तहरीक इंसाफ को क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, और महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की इमरान खान से मुलाकात की तैयारियां भी हैं। इसके साथ एहसन इकबाल का एक सर्वे जिसने पूरा पोल खोल दिया पंजाब हुकूमत का भी, और सुहेल अफरीदी बाजी ले गया। सिंध में भी बहुत बड़ी वारदात कराची में ख़ास तौर पर जो की जाएगी दौरे से पहले हालात ख़राब करने की, MQM का जो जत्था मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में। इसके साथ जो मुआशी हालात की तबाही, 1 अरब की 1 मछली, मुआशी हेरा फेरियाँ, 2 नंबर फ्रॉड इनके पकड़े गए। और फील्ड मार्शल की जो बजट में आपको पता है नाकामी, नया बजट बनाने की टेक्नोक्रेट्स हुकूमत, और बॉर्डर बंद होने पर पंजाब हुकूमत को 80 अरब का नुकसान हो रहा है कि जो अफगानिस्तान का है। रेलवे बेचने की तैयारियां भी, शहजाद अकबर के घर दूसरा बड़ा हमला भी, इमरान रियाज के इंकशाफात भी, और शफीउल्लाह जान ने औरत कार्ड पे जो नून लीग को तते तवे पर बिठाया वो क्या है। और तीसरी ये जो आलमी जंग का मामला है जिसमें अभी ईरान में और सऊदी अरब में बगावत का मामला, और रूसी सदर के साथ कत्ल की साजिश के बाद अब मामलात किस तरफ है, ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो देखें, आपको रोज़ाना की बुनियाद पे आप ये वीलॉग्स भी सुनते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट घुटने टेक रही है, मुल्क वाकई नहीं चल रहा। हालात इस लेवल पर अबतर हो रहे हैं कि खुद इंकशाफ कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। अभी राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और सबसे बढ़कर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान के साथ बैठाने के लिए तैयार हो गए गुफ्तगू के लिए। तजावीज़ और शराइत क्या ये पेश कर रही हैं रास्ता बनाने के लिए। तहरीक इंसाफ ने तो देखे बड़ा आसान इन्हें हल बताया कि आप अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को डयाला जेल भेजें, खान से मुलाकात करने दें, फिर ये सीरियसनेस और इन तजावीज़ पर गौर करेंगे। अब इमरान खान के मिलने के बाद ही ज़ाहिर इस पोजीशन पे हो सकते हैं कि कोई बातचीत हो। मुज़ाकरात का मामला खान ने इसीलिए उनके हाथ में दिया। देखिए, अचानक इन्हें ख्याल आया कैसे, इसमें 2 अहम पहलू हैं। जो शराइत रखी जा रही है कि सोशल मीडिया के 13 अकाउंट्स बंद करने। अब ये 13 अकाउंट्स तो सिर्फ नाम है। सोशल मीडिया आपको पता है असल दबाव है जो 3 साल 9 महीनों से काबू नहीं हो रहा, और ये सोशल मीडिया पाकिस्तान की आवाम है जो काबू में नहीं आ रही। ये तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स या इमरान खान के अकाउंट्स नहीं हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के अकाउंट्स हैं जो अपनी राय का इजहार करते हैं। ये 13 की जो लिस्ट आने वाली है, ये अगर बंद भी कर देंगे तो सोशल मीडिया बंद तो नहीं होगा। अब ये बात इन 12 जमात पास को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही कि सोशल मीडिया ना इमरान खान के कंट्रोल में ना तहरीक इंसाफ के। जो बयानिया इमरान खान का नज़र आता है आवाम को, वो उसी सोच का इजहार करते हैं। लेकिन हुकूमत की शर्त के पहले ये 13 अकाउंट बंद करके एक मामला शुरू किया जाए। अब वो 13 अकाउंट कौन से हैं वो पूरी लिस्ट आज आ जानी है। ये असल में इमरान खान की अगर मिन्नत तरला करें तो खान ने आइन अदल व इंसाफ पर ये इंतकाम का मामला इमरान खान ने माफ़ कर देंगे, ये मुझे पता है। अब ये गैर कानूनी जबरी कैद जुल्म सितम जब तक बंद नहीं करेंगे सोशल मीडिया हाथ हल्का नहीं करेगा। इमरान खान के साथ मामला ठीक होते जाएंगे तो खुद ब खुद ये सोच बदलती रहेगी। आप इनकी सोच का अंदाज़ा करें, इंग्लिश ट्रिब्यून में जो कॉलम लिखा ज़ोरान नज़ामानी ने, अब वो जनरेशन Z के बारे में था। वो कॉलम अंग्रेज़ी में चंद लोगों ने पढ़ना था, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से अब 2 करोड़ लोगों ने पढ़ लिया। तो 13 अकाउंट बंद करेंगे तो 13,000 अकाउंट बन जाएंगे। ये हल नहीं है। पाकिस्तान की आवाम इन हालात में शदीद तरीन परेशान है। ये जो बारूदी सुरंगें इन्होंने खुद आवाम के लिए बिछाई हैं, जिसके ऊपर ये खुद पैर रख कर खड़े हैं, इसके हटने से खुद इन्होंने सबसे पहले नुकसान उठाना है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त ईरान से भी अबतर हैं। देखिए, ईरान में तो 13 दिन बमबारी हुई ईरान इसराइल की जंग में, उसके बाद इक़्तिसादी बहरान आया हुआ है, पाबंदियाँ हैं, तेल की बरामद पर रुकावटें हैं, बैनुल-अक़वामी बैंकिंग सिस्टम से राब्ता कटा हुआ है, करेंसी उनकी गिर रही है, इदारे बंद हो रहे हैं कि वहाँ आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर है, क्योंकि इतनी बड़ी जंग उन्होंने लड़ी। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी बमबारी उन पर हुई हिरोशिमा के बाद। अभी भी ईरान पर हमले तैयार हैं, CIA मोसाद वहाँ मगरबी साजिशें कर रही हैं। लेकिन माजी में भी ऐसे खैर एहतजाज हुए हैं, वहाँ मुआशी दबाव में तो मामलात अपनी जगह उन पर दुरुस्त हैं। लेकिन असल मामला जो जनरेशन Z, सोशल मीडिया और मईशत, ये 3 चीज़ें हैं, और ये 3 चीज़ें जहाँ मिल जाए वहीं इनकलाब आते हैं। पाकिस्तान में तीनों लवाजमात पूरे हैं। मैं आपको इनकी मईशत की तबाही बर्बादी बताऊँ ये क्यों मजबूर है कि जनरेशन Z नौजवान तबका 64% आबादी है, यानी 13 करोड़ के करीब नौजवान है, जिसमें से 5 करोड़ 80 लाख तो बिल्कुल ही बेरोज़गार, नौकरियाँ नहीं, पढ़ाई के बाद आगे उन्हें पता ही नहीं मुस्तकबिल का होना क्या है। अब सारे के सारे तो मुल्क छोड़ के जा नहीं सकते, उन्होंने तो यही रहना है, और यही रहना है तो फिर ठीक भी करना होगा। तो इसलिए ये मामला तो हल होगा ही होगा। सोशल मीडिया पे वो अपनी आंखों से सब कुछ देख भी रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मईशत के हालात क्या हैं।
تو یہ ان کی مجبوریاں ان تینوں لوازمات کے پورے ہونے سے. آپ اس کا اندازہ پنجاب سے کریں پہلے, جو 13 کروڑ کی آبادی کا سب سے بڑا صوبہ, سب سے بڑا بجٹ, سب سے زیادہ جہاں طاقتور پسندیدہ منتخب رشک کمر. اب یہاں وفاق کے تمام وسائل اور پوری طاقت لگائی گئی. ویسے 1947 سے لے کر اب تک 78 سال میں سب سے بدترین دور ہے, اس میں سب سے پہلے پنجاب ہے. یہ فائر ورکس, روشنیاں, کچھ فوٹو ٹھوک کے ایک بدصورت چہرے کو خوشنما بنا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے شادی پہ آپ کو پتہ ہے دلہن کو تیار کروایا جاتا ہے بڑا لمبا چوڑا خرچہ کر کے, 2-3 دن بعد اصلی شکل آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ یہ ان باتوں کا اقرار کر رہے ہیں, ان کے اپنے جو سروے ہیں, ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹ بتا رہی ہیں. مثال کے طور پر توانائی کا بحران. ابھی رانا ثناءاللہ نے ایک پروگرام میں خود اقرار کیا کہ عام آدمی کے گھر کا بل 3,000 سے 13,000 اور اب 13,000 سے 43,000 تک پہنچ گیا. بجلی کا جو یونٹ حکومت کو 3 روپے کا پڑتا ہے عوام کو 60 روپے میں مہنگا ترین بیچا جا رہا ہے. غذائی شارٹیج پنجاب میں یہ حالات ہیں کہ ان کا اپنا سروے ان کے چینل نے کیا اوکاڑا میں, وہاں سے شروع کیا کہ پنجاب میں 10 کلو کا آٹے کا تھیلا ہی غائب ہو رہا ہے. اب یہ 10 کلو کا تھیلا غریب آدمی خریدتا ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے. غربت کا یہ لیول ہے. 2025 میں 116 لوگوں نے غربت کی وجہ سے اپنی جان لی, اندازہ کریں. اسی طرح امن و امان کے اگر آپ حالات دیکھنا چاہیں, آپ صرف 3 سال کو تو چھوڑیں, 2025 میں دیکھ لیں 10 لاکھ سے زیادہ مقدمے ٹوٹل کیے گئے انہوں نے. اور تحریک انصاف کا تو شاید ہی کوئی رہنما یا کوئی کارکن ایسا ہوگا, بڑا کارکن, جس پہ 20 سے زیادہ پرچے نہیں ہیں. صرف تحریک انصاف کو روکنے کے لیے پنجاب میں قانون نافذ کرنے کے لیے ایسے ایسے رنگ برنگے یونٹس بنائے گئے قانون سازی کے لیے. پنجاب پولیس, ہائی وے پٹرول تو ہمیں پتہ ہے, ٹریفک پولیس, انہوں نے CCDV کا بھی چلے پتہ ہے, CCD کا, دہشت گردی روکنے کے لیے اسپیشل برانچ, انویسٹیگیشن برانچ, ڈولفن فورس, ایلیٹ فورس, مریم نواز کی اینٹی رائٹ فورس, پنجاب کانسٹیبلری, پنجاب رینجرز. پھر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ڈیجیٹل سائبر کرائم کے لیے سوشل میڈیا مانیٹرنگ یونٹ کی نگرانی کے لیے, مطلب سیف سٹی کے نام پہ انہوں نے جو کمپنیاں بنائی, ہوم ڈپارٹمنٹس بنائے, اینٹی پروٹیسٹ یونٹس بنائے, خفیہ پولیس بنائی, مطلب ایسے ایسے رنگ برنگے ادارے جن کا نام بھی نہیں سنا. مقصد تحریک انصاف کو روکنا, پکڑنا, مارنا پیٹنا, مقدمات کرنا. آپ 2025 کی اپنی رپورٹ پڑھیں, صرف امن و امان کے حالات میں 4,000 لوگ قتل ہوئے, 27,000 اغوا ہوئے, 60,000 ڈکیتیاں, 76,000 موٹر سائیکل, 12,000 گاڑیاں اور 22,000 مویشی. یہ پنجاب کی پولیس جس نے امن و امان قائم کرنا. سب سے بڑا بجٹ ان کا, سب سے تازہ نئے ہتھیار ان کے پاس, ٹریننگ کے نام پہ کروڑوں روپیہ خرچہ, اور یہ سارے کے سارے ان کے افسران ارب پتی ہو چکے ہیں. جرائم ان کے ایسے ہیں کہ اب انہیں یورپ, امریکہ کے, برطانیہ کے ویزے نہیں ملے, انسانی حقوق کی پابندیوں کے الزام ان پہ لگے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ پنڈی میں تحریک انصاف کا آپ جھنڈا لے کے نکلیں تو جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں. وہاں دن دہاڑے, وہ پیر ودائی اڈے کے پاس رپورٹ ابھی پڑی, 10 سے 12 سال کی بچیاں فروخت ہو رہی ہیں سرعام, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم پولیس کو ماہانہ دے رہے ہیں, فکر ہی نہ کریں. اب اس صورتحال میں پاکستان سے جو لوگ نکلنا چاہتے ہیں, ابھی 2025 میں جو 66,000 مسافروں نے کوشش کی, 51,000 کو FIA نے بیرون ملک روک لیا. کاغذات بھی موجود, ویزا بھی موجود, ٹکٹ بھی موجود, سب کچھ ٹھیک ٹھاک. صرف رشوت لینے کے لیے FIA نے کہ محسن نقوی کو پیسے پتہ نہیں پہنچانے, اور وہ ڈوبتی عوام آپ کو پتہ ہے اس حالات میں ان کو پیسے دینے پہ تیار ہے. پاکستان کے ادارے ایک ایک کر کے کوڑیوں کے بھاؤ بیچے جا رہے ہیں. PIA آپ نے بکتی دیکھی ہے. اب ریلوے کی باری آ گئی. ریلوے کا خسارہ 16 ارب کا پہنچ چکا ہے, تمام اثاثے ناکارہ ہو چکے ہیں. 4,500 کلومیٹر کی ٹرین کی پٹریاں بالکل ناکارہ. 95% ریلوے کا بجٹ تنخواہوں میں, پینشن میں چلا جاتا ہے. اب یہ پورا نہیں ہو رہا, اور بحران اتنا بڑا ہو گیا کہ اس میں سے نکلنا ناممکن ہے. سوچ سمجھ کر کے ادارے کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے تاکہ کوڑیوں کے بھاؤ بیچ کے خود خریدیں. اب ریلوے کی ظاہر نیلامی کی باری ہوگی. انہوں نے کپڑے اپنے بیچنے کا دعویٰ کیا تھا, کپڑے آپ کے بیچنے لگے. آپ دیکھیں کہ مریم نواز ریڈیو میں کرپشن نہیں چھوڑتی. 1,000 ریڈیاں 15 کروڑ کی بکی, اس میں بھی 5 کروڑ کا کھانچا, ورنہ ریڈیاں توڑ دیتے ہیں, روزگار لوگوں کو چھین لیتے ہیں. اب خیبر پختونخوا میں دیکھیں, وہاں ریڈیو کو تحفظ دے کے احساس پروگرام میں لایا جا رہا ہے, اور یہاں 98,000 روپے کی سستی 3 ریڈی, آلٹو گاڑی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو یہ وہ حقیقت ہے, دیکھیں اسے ہم جھٹلا نہیں سکتے. یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام, معاشی استحکام, امن و امان, خارجہ پالیسی, یہ سب جڑے ہوئے ہیں. اب اس کا انہوں نے بظاہر کیا علاج نکالا ہوا ہے, آپ دیکھیں. پہلے آپ خبر ایک دیکھیں, آپ کو اندازہ ہوگا پاکستان کی میڈیا میں بھی خبر کیا چل رہی ہے کہ جنرل عاصم منیر خیبر پختونخوا کی عوام کے 2025 کے ہیرو ہیں. اب آپ اس خبر سے ہی اندازہ لیں, میں اس پہ کیا تبصرہ کروں. ان کا تو میڈیا کا اگر آپ کو یہ خبر بھی دے دینا کہ پنجاب میں نریندرا مودی سب سے زیادہ مقبول ترین ہے, تو آپ حیران نہ ہو. یہ جھوٹ کا وہ بیوپار ہے جو ہر طاقتور اور آمریت کے دور میں مین سٹریم میڈیا کرتا رہا, اور یہی وجہ کہ لوگ انہیں نہیں دیکھتے اور سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. ان کے چینلز کیوں تباہ و برباد ہوئے کہ ہر چیز میں ان کی واردات ہے. اب معیشت میں دیکھیں
کہ اسٹاک ایکسچینج بہت بڑھ گئی جی، ریکارڈ پہ ریکارڈ روزانہ توڑ رہی ہے، ان کا جی مہنگائی کم ہوگی یہ دکھا رہے ہیں، اپنے ریزرو میں اضافہ دکھا رہے ہیں، پاکستان ترقی ہوتی دکھا رہے ہیں. یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں. آپ شمالی کوریا کی اسٹڈی کریں، مجھے کچھ لوگ ملے ان کے ایک دفعہ، فٹ بال کا وہاں نام و نشان نہیں، اور شمالی کوریا کے وہ لوگ کہتے تھے ہم فٹ بال کے ورلڈ چیمپئن ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ بڑی بڑی اسکرینوں پر اٹلی کی ٹیم کو ہرانے کا ورلڈ کپ کا میچ دیکھا ہوا فائنل. اب یہ اور بات ہے ٹیم ہے ہی کوئی نہیں. اب یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، معاشی اعداد و شمار میں وہی ہیرا پھیری، تاکہ بین الاقوامی دنیا کو، اداروں کو دکھائیں کہ یہاں تو جی سب کچھ اچھا چل رہا ہے. اور یہ کام یونان نے بھی کیا 2001 میں، جب بجٹ خسارہ کم کیا، قرضہ کم کیا، وہ واردات یورپی یونین IMF نے پکڑی، نتیجہ کیا نکلا، ملک دیوالیہ ہو گیا بری طرح. ارجنٹینا، نائجیریا نے بھی یہ واردات کی، GDP کو دکھانے کے لیے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ورلڈ بینک نے پکڑ لیا. یہاں بھی اسحاق ڈار ماضی میں ورلڈ بینک کو ایسی رپورٹ جمع کروا کے پاکستان پہ جرمانے لگوا چکا ہے. ابھی یہ GDP کو، شرح نمو کو، خسارے کو بہتر کرنے کے لیے، مہنگائی کو کم کرنے کے لیے نمبروں کی ہیرا پھیری کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اسٹیٹ بینک بھی ان کے پاس ہے، ادارہ شماریات بھی ان کے پاس ہے، فورن ریمیٹنس کی ساری رپورٹیں بھی ادھر ہی آتی ہیں، تو یہ جو مرضی اس میں ڈال دیں. انٹرنیشنل ادارے تو انہی کی رپورٹس کو دیکھتے ہیں. اب تو وہ آڈٹ کریں، جس دن وہ IMF کی جیسے 5.3 کھرب کرپشن پکڑی گئی، ایسے ہی ساری معیشت کا کٹا چٹا کھل جائے. یہ پاکستان کے اکاؤنٹس کو آڈٹ کریں، انہیں اندازہ اسی وقت خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائیں گے. اب ان حالات میں 3 سال 9 مہینے ہو چکے ہیں، اور ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنے بدترین حالات ہیں، عوام اتنی معاشی بحران کا، اتنے ظلم و ستم کا، تباہی بربادی کا شکار ہے، پھر یہ پرامن انقلاب کیوں نہیں آیا جو ہم نے سری لنکا میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، فلپین میں یا دیکھا جہاں پاکستان جیسے حالات والے ممالک ہیں. اب دیکھیں اس کی آپ تھوڑی سی تفصیل سمجھیں. ایک تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کوئی ظاہر ہے، پاکستان کی فوج کی جیسے غزہ میں ضرورت ہے، یوکرین میں پاکستان کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے، مڈل ایسٹ میں پراکسی وار میں ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک چونکہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے، ان کے پاس ہتھیار ہیں، وہ ڈرتے ہیں بلیک مارکیٹ میں نہ بک جائیں جیسے ادارے بک رہے ہیں. سول وار خانہ جنگی کا خدا نخواستہ نقصان ہے، وہ بڑے پھونک پھونک کے اس لیے قدم رکھتے ہیں، ورنہ جو حالات بنے یہ حکومتیں کب کے گھر جا چکی ہوتی، نئے لوگ آ چکے ہوتے. جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کی جو اہمیت بلوچستان کی وجہ سے، خیبر پختونخوا کی وجہ سے، ایران اور افغانستان کے معاملات ہیں، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے. اب چونکہ 2026 کے پہلے 3 مہینوں میں یوکرین کا معاملہ حل ہونے کے چانسز، جس میں ابھی ٹرمپ، اور وہ بھی مجبوری میں، ٹرمپ نے جو یورپ یوکرین کی جنگ میں نظر آ گیا ناکامی، 3.5 سال میں وہاں کوئی کامیابی حاصل نہیں. یہ روس کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، نتیجے میں یوکرین تباہ ہو گیا. یوکرین کا 5واں حصہ بھی اس وقت روس کے قبضے میں ہے. انہوں نے اس کی معیشت روس کی تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنا مسلسل تیل بھی بیچنے میں کامیاب رہے، نہ یہ ان کے اوپر کوئی پابندیاں لگا سکے. چین کی وجہ سے ان کا اسلحہ بھی بکتا رہا، وہ بلکہ چین، ہندوستان، سعودی عرب، ایران کے ساتھ مل کے ایک بلاک سیاست میں بھی بہت آگے آ چکے ہیں، برکس تک کو وہ پہنچ چکے. تو یہ روس کو نہیں تو ان کے ساتھیوں کو بھی نشان عبرت بنانے کی کوشش کی. سعودی عرب میں ابھی بھی عرب امارات کے ذریعے کوشش ہوئی ہے، جو محمد بن سلمان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش، وہ ناکام ہوئے. اب وہاں پر بھی بغاوت کی ظاہر کوشش کریں گے. ایران میں بھی یہ معاشی مسائل بنا کر جس طرح عوام کو ابھی نکالا گیا ہے کہ رجیم چینج کوشش وہاں اسرائیل جنگ میں ناکام ہوئی، اب یہ معاشی ہتھیار سے معیشت کے ذریعے عوام کو سڑکوں پہ لا کے کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب وہ بھی شاید ناکام ہو جائے، اس کی وجہ کہ معاشی مدد چین اور روس کو کرنی پڑے گی، اور ایران کے مسائل ظاہر ان کے ہاتھ میں ہیں. ہندوستان کا بھی انہوں نے بازو مروڑنے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے، وہ روس کے ساتھ مزید بڑی ڈیلز کر گئے اسلحے کی، اور چین پہ تو خیر یہ اتنا دباؤ ڈال ہی نہیں سکتے. تو یہ طاقت کے اس کھیل میں یا تو پھر تیسری عالمی جنگ کی طرف ہی معاملہ جائے، اور یا پھر اس کو بیٹھ کے ختم کرنا. اور میرے خیال میں یہ معاملات ختم ہونے کی طرف ہی جائیں گے. جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کوشش وہ کر لی ہے، اب ظاہر ایجنسیاں لگی رہیں گی، لیکن اوپر لیول پر کام ہوگا. پیوٹن پہ بھی قاتلانہ حملہ تھا، دیکھیں وہ بھی ناکام ہوا. تو اب یہ معاملہ حل کی طرف ہی جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب پاکستان میں جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو پرامن انقلاب کی، اس میں ظاہر ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا خفیہ باہر سے مدد ضرور ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ جنریشن زی، سوشل میڈیا اور یہ جو معاملات ہیں وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں، معاشی مسائل، عوام کا غم و غصہ، کسی آپ ایک حد تک روک سکتے ہیں، اس کے بعد یہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتا. عمران خان اور یہ باقی سب لوگ، ہم سب انہیں بار بار جو سمجھانے کی کوشش کریں وہ اسی لیے کہ اس سے کسی طرح بچا جائے. اب تحریک انصاف نے اپنی تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے، یہ عوامی سطح پہ عوام کو موبلائز بھی کر رہے ہیں، متحرک بھی کر رہے ہیں. سہیل افریدی احتجاجی سیاست کا سب سے بڑا فیس بن کر سامنے ہے. اگر یہ چند چیزیں کر گئے، کامیاب ہو گئے، تو یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی. پنجاب میں انہیں جو ابھی تازہ ترین کامیابی ملی، انہوں نے اپنی طاقت دکھائی، یہ سب سے مشکل مرحلہ تھا، یہ انہوں نے سب سے آخر میں کرنا تھا، لیکن انہوں نے سب سے پہلے کر کے براہ راست چیلنج لیا. اب خیبر پختونخوا میں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہاں صفحے درست کر رہے ہیں اپنے. اس کے بعد جانا ہے کراچی. اب کراچی کا معاملہ انتہائی اہم ہے، یہ معاشی شاہراہ ہے، سیاسی اعتبار سے اس کی بہت اہمیت ہے. اور اسٹیبلشمنٹ چونکہ وہاں پیپلز پارٹی کی ناکامی کے بعد اب یہ مصطفیٰ کمال جیسے جو مسلح جتھے ماضی میں آپ کو نظر آتے رہے،
جو کراچی کا امن و امان تباہ ہوتا رہا. تو کراچی میں اب یہ بالکل وہی کوشش کریں گے, تحریک انصاف کے سامنے انہیں چھوڑیں گے, کیونکہ اصل ایم کیو ایم جس طرح الطاف حسین کی تھی اس کو تو تباہ و برباد کرنے کے لیے تحریک انصاف کی طرح ہی ان کے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا, مار پیٹ کی گئی, 25,000 سے زیادہ ان کے کارکن مار دیے گئے, وہ بوری بند ڈرلنگ والے. اب یہ وہی لوگ ہیں جو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے غلیظ گفتگو بھی کرتے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ گفتگو ایسی ہے تو ظلم و ستم کیا ہوگا. سہیل آفریدی بہرحال اب 9 فروری کو کراچی جا رہا ہے اور اس کے سامنے یہی مصطفیٰ کمال گروپ چھوڑا جائے گا تاکہ رکاوٹ ڈالی جائے, پریشان کیا جائے. یہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ چابی والے کھلونے ہیں. آپ کو پتہ ہے کراچی میں, یہاں تحریک انصاف کو بڑا احتیاط کرنا ہوگا, وہاں وہ اپنی صفوں میں بڑا کام کر رہے ہیں, وہ میں پھر اس کی تفصیل بتاؤں گا, کیونکہ یہ یاد رکھیں کا مقابلہ پیشہ ور قاتلوں سے. پرویز مشرف کا موقع اور کراچی 12 مئی یاد رکھیں. بہرحال تحریک انصاف کی قیادت عوام کو موبلائز کرنے میں اگر یہ کچھ معاملات میں خیال کر گئے تو ان کی تحریک لازماً کامیاب ہوگی. 8 فروری کی انہوں نے کال دی ہوئی ہے اور ظاہر ہے یہ معاملہ ہو سکتا ہے عید تک جائے, مرحلہ وار احتجاج میں یہ کامیاب ہو. اگر یہ قومی سطح پر, صوبائی سطح پر اور مقامی سطح پر 3 اطراف میں کام کریں, احتجاج اور مفاہمت اور مزاحمت والے لوگوں کو الگ کریں. محمود اچکزئی, علامہ ناصر عباس ظاہر ہے وہ الگ ہیں, ان کی اپنی ایک کمیٹی ہے جو مذاکرات کے لیے. سہیل آفریدی کی قیادت میں جو لوگ ہیں وہ بالکل ریسٹرکچرنگ کر کے الگ کریں پلان سے. قیادت میں کون کون شامل ہوں گے, کہاں کہاں ہوں گے, یہ سب کچھ عوام کے سامنے آنا چاہیے. لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی ہو کہ گرفتاریاں ہوں گی تو وکلاء کے مکمل پینل ان کی رہائی کے لیے, ان کے مقدمات کے لیے, ان کے اہل خانہ کا پیچھے خیال رکھنے کے لیے لوگ موجود ہوں گے. اوورسیز پاکستانیوں سے باقاعدہ جڑیں, ان کے چیپٹر کے ساتھ ملیں, پھر انٹرنیشنل میڈیا کو اپڈیٹ کریں. مفاہمتی گروپ جو ہے اسے بالکل سائڈ پہ رکھیں, کیونکہ ان کا یہ احتجاج کامیاب ہوگا اور اس کے بعد جو حالات بنیں گے, ظاہر ہے اصل دیکھیں احتجاج کی کیا ضرورت پڑتی ہے پرامن کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آنا ہے اور وہاں برابری کی سطح پہ آنا ہے. وہاں یہ ظاہر ہے اگر بھرپور طاقت استعمال کر کے بھی اسٹیبلشمنٹ اب تک کامیابی نہیں حاصل کر سکی تو آگے بھی نہیں ہوگی. اس کی ایک بڑی مثال شہزاد اکبر ہے. برطانیہ میں تقریر کی, ان کے پر حملہ ہوا, منگل کے دن وہ مظاہرے میں تھے, پھر 31 تاریخ شام کو ابھی ان کے گھر جلانے کی کوشش کی. میں آپ کو گارنٹی دوں وہ پھر منگل کو پہنچے ہوں گے. ابھی جنرل فیض پہ دباؤ ڈال کے اس کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی, اس نے انکار کیا. اس کے وکیل میاں علی شفاق نے یہ بیان سامنے لایا تو اس کا پنجاب بار کا لائسنس معطل کر دیا. لیکن کیا اسے لائسنس ملے گا تو وہ کام چھوڑ دے گا؟ وہ پھر دوبارہ مقدمات یہی لڑے گا. جتنے بھی صحافی نے اٹھائے, اغوا کیے, سیاسی رہنما کو مارا, کیا وہ سارے کے سارے میدان میں موجود نہیں ہیں؟ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ظلم اور جبر سے آپ وقتی طور پہ دبا لیتے, نظریہ نہیں ختم ہوتا. ابھی بہت سی اس طرح کی مثالیں ہیں. تو ان حالات میں ان کے پاس یہی آپشن ہے. سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا میرے خیال میں. اس کے ساتھ اسے ریالٹی, حقیقت سمجھ کے اس کے ساتھ چلیں اور یہ معاملات خود ٹھیک ہوں گے. یہ ڈیالہ جا کے جس دن عمران خان سے معافی تلافی کریں گے, خود معذرت کریں گے, ظلم و ستم پہ لوگوں کو رہا کریں گے, عمران خان جیل سے باہر آ کے ایسے ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ کہے گا, لوگ انہیں اسی دن آہستہ آہستہ معاف کرنا شروع کر دیں. سارا نہیں معاف کریں گے, ظاہر ہے بہت ساری چیزیں معاف کرنے والی نہیں ہیں, لیکن بڑے معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. تو میرا تو ان کو مشورہ یہی ہے, اگر انہوں نے کرنا ہے تو یہ کریں, سٹارٹ کریں علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کو ڈیالہ جیل بھیج کر. اس کے بعد اللہ پاکستان میں اپنا رحم و کرم کرے اور پاکستان کی حالات بہتر کرے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت نہیں. اللہ حافظ.